First of all, thank you very much for having me. It's a pleasure to talk to you. I think हम phone पे तो बात करते रहे हैं, but first time one-on-one video conversation है, तो happy to be a part of this meeting. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ आज मौजूद हैं फहद भट्टी, जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट हैं, और ऑक्सेल टेक एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। और ऑक्सेल टेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की एक कंपनी है। और अस्सलाम वालेकुम फहद, वेरी नाइस टू हैव यू। प्लीज़ अपना 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 तारुफ कराइए, आप बताएं आप हैं कौन और आप क्या कर रहे हैं, और आप जहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो कर रहे हैं वो आप कैसे वहां तक पहुंचे और क्या कर रहे हैं आजकल आप। वालेकुम सलाम फरहान, इट्स अ प्लेजर टू बी इन दिस कॉल। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। तो बात तो हम करते रहे हैं, बट आज मौका मिल रहा है कि डिटेल में बैठकर वन ऑन वन वीडियो में बात करें। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, और रावलपिंडी में एक मोहल्ला है सादकाबाद। एयरपोर्ट के पीछे एक छोटी सी बस्ती होती थी जो कि काफ़ी क्राउडेड थी। वहाँ पर वहाँ पर ही मैं पला बड़ा हूँ, और तकरीबन जर्मनी आने तक वहीं पर था हमारा घर। और वहाँ पर मेरी तालीम थी एक गवर्नमेंट स्कूल से, फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी यूवीटी टेक्सला से मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री की थी। और जो एजुकेशन के बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान में डिज़ाइन की जॉब्स उस तरह से उतनी ज़्यादा एटलीस्ट उस वक़्त नहीं थी। बट उसमें आई गॉट लकी कि एक लोकल इस्लामाबाद की कंपनी ने मुझे पोजीशन ऑफ़र की डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे। तो वहाँ से जर्नी का स्टार्ट होता है। और आफ्टर 3 इयर्स ऑफ माय जॉब आई डिसाइडेड कि आई वुड लाइक टू परस्यू माय मास्टर्स फ्रॉम जर्मनी। और ये अच्छा सवाल है कि जर्मनी क्यों? क्योंकि एक से लोगों ने पूछा जर्मनी क्यों? तो उसमें साफ सी बात थी कि बाहर से पढ़ने का शौक था, अच्छी तालीम हासिल करने का शौक था, बट जो यूएस का एक्सपेंस है वो तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते थे। और जर्मनी आने के लिए भी ज़ाहिर है शुरू में एक ब्लॉक्ड अकाउंट शो करना होता है, उसके पैसे भी उस तरह से तो नहीं थे फैमिली के पास। बट मेरी एक फूफो हैं जो बाहर होती हैं, तो वो शी वाज़ वेरी काइंड कि उन्होंने उसके लिए मुझे सपोर्ट किया कि आप ये बैंक में शो कर दें, और फिर वो बाद में फिर ऑफ कोर्स जर्मनी जाकर उनको रिटर्न किए। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ करियर का, जिसमें मैंने फिर जर्मनी आकर जब मास्टर्स कंप्लीट किया, तो जो कि एक तरह से फैमिली का भी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे स्लैक करने का टाइम नहीं मिला। इसका मौका नहीं मिला कि मैं लेज़ी हूँ और मैं इंटर्नशिप्स करूँ, और मैं अपने मास्टर्स को देर तक मुकम्मल करूँ, क्योंकि ये ऑप्शन जर्मनी में अक्सर लोग अवेल करते हैं कि वो 3-4 साल इससे भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं मास्टर्स पे, बिकॉज़ इट्स अ गुड तो टाइम। तो आपने कितने अरसे में मास्टर्स किया, किस एरिया ऑफ वर्क में किया, और क्या आपकी शादी हो चुकी थी व्हेन यू केम टू जर्मनी फॉर योर स्टडीज? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। बैचलर्स के बाद 3 साल के एक्सपीरियंस के फ़ौरन बाद मैं जर्मनी आ गया था, तो इसमें तकरीबन मास्टर्स के लिए मेरे पास 2 साल थे, बिकॉज़ आई न्यू कि उसके बाद मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़ाहिर है कुछ लोन्स रिटर्न करने थे। तो शादी से पहले ही मूव किया, और तकरीबन 2 साल में मास्टर्स कंप्लीट किया, साथ में स्टूडेंट जॉब्स भी की एज़ अ प्रोग्रामर, एज़ अ डेवलपर। आई डोंट थिंक आई वाज़ वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग, बट एक ज़हन में ये चीज़ थी कि अगर मैं साथ-साथ प्रोग्रामिंग की जॉब करूँगा तो वो मुश्किल होगी, ज़्यादा टाइम लगाकर मुझे वही रिज़ल्ट्स अचीव करने होंगे, बट उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी सीवी पर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मुझे जॉब लैंड करने पे हेल्प करेगी। सही, सही। तो फाइनेंस वाज़ ऑलवेज़ एट द बैक ऑफ द माइंड कि कैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ओवरकम करना है। तो उसी नियत से फिर जब मास्टर्स को 2 साल के अंदर कंप्लीट करना और साथ में उसके अपने फाइनेंस का भी खुद ख्याल करना, तो इससे बड़ी अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप सीखते हैं। और उसके बाद फिर ये हुआ कि एक स्टार्टअप कंपनी में लकीली मुझे एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब मिली। लकीली यूँ क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा प्लस है स्टार्टअप में काम करना। एक छोटे ग्रुप के अंदर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के या किसी सर्विस को लॉन्च करने के मिशन पे अगर आप काम कर रहे हैं और फाउंडर के साथ करीब काम कर रहे हैं, तो इसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट होता है आपकी साइकोलॉजी पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। क्योंकि जो हवा है वो ख़त्म हो जाता है कि अच्छा फाउंडर पता नहीं कौन-सा बंदा होता है, वो पता नहीं उसको पता नहीं कितनी चीज़ें पता होती हैं और वो क्या-क्या चीज़ें हमसे बेहतर कर सकता है, उसका पता नहीं कितना बड़ा नेटवर्क होता है या उसके पता नहीं पास कितने पैसे होते हैं। क्या वजह होती है कि वो फाउंडर है या वो सीईओ है और मैं नहीं हूँ। आप उसके करीब काम कर रहे हैं। आप मैं आई वाज़ इन द फाउंडिंग इंजीनियर्स,
ایک کمپنی ہے ٹریکٹکس جو کہ فٹ بال پلیئرس کے ایمیچر فٹ بال پلیئرس کے لیے ٹریکنگ سسٹمس بنا رہی تھی. اس وقت ایک بالکل یہ نئی ٹیکنالوجی تھی آئی او ٹی کی, اور میں اس میں ہارڈ ویئر ڈیولپر کے طور پہ میں نے جوائن کیا ایز اے فاؤنڈنگ انجینئر بھی, کیونکہ آئی واز دا فرسٹ انجینئر, اور 3 سال وہاں پہ کام کیا. لیکن ٹیکنیکل چیزیں تو آپ سیکھتے ہیں. آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے وہاں پہ سیکھی تھی کہ جو فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر ہیں ان کے ساتھ قریب سے کام کرنا کیا, ان کا نظریہ کیا ہے, وہ کس طرح سے بزنس کو چلا رہے ہیں, ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جب ان کو آپ اتنے قریب سے دیکھتے ہیں تو سڈنلی وہ چیزیں آپ کو پاسبل نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی تو وہی ایک میرے جیسا انسان ہے جو کر رہا ہے, میں بھی تو کر سکتا ہوں. تو یہ بہت بڑا پلس تھا. آئی تھنک کسی بڑی کمپنی میں شاید مجھے یہ کبھی نہ ملتا, کیونکہ آپ کے سامنے جو ایک ٹیم لیڈ ہے یا آپ کے سامنے جو ایک اور سینئر ڈیولپر ہے جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, وہ اتنے لیول پہ رسک نہیں لے رہا, اور اس وجہ سے آپ کے لیے وہ ہمیشہ ایک ہوا رہے گی بات کی, پتہ نہیں رسک لینا کیا ہوتا ہے. تو میں نے اس سے بہت سیکھا کہ پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, پریشر کیسے آتا ہے. But you have to excuse me for a bit. My son is at the door. I have to open the gate. Sure. I apologize for that. Please carry on. No problem. اچھا یہ اس طرح سے چیزیں کٹیں گی ہماری, کوئی پرابلم نہیں ہے. میری بھی بیٹی جب اٹھے گی تو وہ مجھے تنگ کرے گی. بالکل. So let's accept that we are both family men and we have to take care of other issues as well. Actually it should also be told to everybody کہ دیکھیں اس طرح جو پرفیکشن آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں, لائف میں پرفیکشن اس طرح سے نہیں ہے. There will be a lot of interruptions in whatever you do. میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ آپ اگر ایک چھوٹی کمپنی میں جو کہ فاؤنڈنگ اسٹیج پر ہے اس میں کام کریں گے تو آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا, ناٹ جسٹ ٹیکنیکلی بٹ آلسو مینیجریلی اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ دا بزنسز ورک. تو اس کے بعد آئی آلسو گاٹ این اپرچونیٹی ان اندر کمپنی. جب وہاں پہ پروڈکٹ کمپلیٹ ہو گئی, آئی فیلٹ کہ اب ایک نئے ایڈونچر کا سامنا کرنا چاہیے. تو ایک بڑی کمپنی میں جا کر کام کیا. اس بڑی کمپنی میں بھی ایک گروپ کے اندر جو کہ نیا بن رہا تھا آئی او ٹی کا, اس کے اندر ہارڈ ویئر ڈیولپر, سینئر ہارڈ ویئر ڈیولپر کے یا ہارڈ ویئر ایکسپرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کام شروع کیا. اور پھر تھنگز گاٹ انٹرسٹنگ بیکاز ان کا جو وینچر تھا 2 سال بعد وہ فیل ہو گیا. اور وہ فیل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو پورا ڈپارٹمنٹ انہوں نے کھڑا کیا تھا جس میں بھی تھا, اس سب ڈپارٹمنٹ کو فائر کر دیا گیا. اور آئی تھنک دیٹ از آلسو اندر انٹرسٹنگ ٹرننگ پوائنٹ, بیکاز جب میں اس سے نکلا تو دے ور پیئنگ اے لاٹ آف سیلری. تو میرے لیے مارکیٹ کے اندر اس سے لو سیلری پہ جانا سائیکولوجیکلی بڑا مشکل تھا. آلدو کہ آپ فائنینشلی شاید افورڈ کر پاتے, بٹ سائیکولوجیکلی ہوتا ہے کہ شاید میں زندگی میں نیچے جا رہا ہوں, جو کہ ایک اچھی فیلنگ نہیں ہے, تو آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور چیزیں جو کہ ویسے بفور یو پروسیڈ, ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے پہلا اسٹارٹ اپ جوائن کیا تھا, تو یہ اسٹارٹ اپ یہ جرمن بیس اسٹارٹ اپ تھا, وہیں پر آپ ایجوکیشن کے فوراً بعد, تو یہ آپ کی جو ٹرانزیشن فرام ایجوکیشن ٹو اسٹارٹ اپ, وہاں پر کوئی آپ کی فارمیلٹی کوئی تھی کہ آپ بفور یو موونگ فرام یور ایجوکیشن ویزا ٹو یور ورک ویزا, اس میں کوئی آپ کی ٹرانزیشن ہوئی تھی؟ ٹرانزیشن ایک ہلکی سی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جرمنی میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور آپ کو جرمنی میں کوئی جاب آفر ہے تو اس کانٹریکٹ کے تھرو آپ اپنے ویزا کے ٹائپ کو فرام اسٹوڈنٹ ویزا ٹو ورک ویزا کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہ دوسرا, یہ جو آپ نے دوسرا آپ نے جو جاب بتائی, یہ بھی کیا اسٹارٹ اپ تھا, یہ جو آپ کہتے ہو جو وینچر جو فیل ہو گیا تھا؟ یہ اس کا جو اٹ واز اے اسٹارٹ اپ ٹائپ مڈ سائز کمپنی. اسٹارٹ اپ اس طرح سے کیونکہ وہ مختلف نئی چیزیں ٹرائی کرتے رہتے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ وینچر آئی او ٹی کا شروع کیا تھا, جو کہ مارکیٹ فٹ نہ ہونے کی وجہ سے فیل ہو گیا. لیکن اٹ واز اے بگ کمپنی ود اسٹارٹ اپ مائنڈ سیٹ. تو اس کا کی لیسنس فرام دیٹ وینچر جو آپ کا وہ جو ان کا نہیں چل سکا, کیونکہ آپ کی بھی I'm sure اس میں آپ کی بھی کوئی لرننگ ہوئی ہوگی کہ what did they fail at? What do you think? I think it's the focus. آپ ضرور ٹرائی کریں چیزیں, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا فوکس ایک پرٹیکولر فیلڈ کے اندر ہونا چاہیے. یا تو پرٹیکولر ہو کہ آپ کس ڈومین کو سپورٹ, کس ڈومین کو آپ سرو کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ کا پرائر ایکسپیرینس کیا ہے, یا پھر آپ کی اپروچ ان ورڈس کی ان ٹیکنالوجیز پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ان ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم نے نئی اپلیکیشنز ڈھونڈنی ہیں. تو وہ دونوں چیزیں مسنگ تھیں. دے ور جمپنگ فرام ون آئیڈیا ٹو اندر, اور دے ور برننگ اے لاٹ آف کیش, بٹ کسی آئیڈیا کو انہوں نے انف ٹائم اور انف پینیٹریشن فوکس نہیں دیا کہ وہ میٹیریلائز کرے اور ان کے لیے کیش کھاؤ بن سکے. آلرائٹ, تو ایک تو یہ کہ
اس میں پھر آپ کی اپنی فیملی لائف آپ کی آگے بڑھے میں بتائیں کہ آپ کی یہ پروفیشنل لائف اور فیملی لائف مرج جا کے کہاں پر ہوتی ہے، اور آپ کا جو اپنا بزنس آپ نے اسٹارٹ کرنے کا خیال آیا وہ کیوں آیا، اور وہ جرنی کیسے آگے بڑھی، اس کے بارے میں سو بتائیے. آئی واز لکی کہ جب میری دوسری جاب تھی اسی دوران میری جب شادی ہوئی تو میری وائف آئی اور انہوں نے یہاں پر آ کر میرے ساتھ جب اپنی زندگی شروع کی تو انہوں نے بھی ماسٹرز میں داخلہ لے لیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم کچھ حد تک اسٹوڈنٹ مینٹیلٹی کے لوگ تھے، اور ابھی فیملی بہت بڑی نہیں ہوئی تھی تو ہم مختلف چیزیں ٹرائی کر سکتے تھے. اور پھر جب اس دوسری جاب کے ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی فری لانسنگ اور اس کے بعد اپنا بزنس شروع کیا تو لائبلٹیز بھی کم تھیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک مورل سپورٹ بھی تھی میری وائف کی طرف سے، جو کہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور ان کا جاب کی طرف موو کر جانا اس کے بعد، بیکاز وہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا میں فری لانسنگ کی طرف جا رہا ہوں تو دیر از سم رسک ٹورڈز دا فیملی، تو شی ٹک سم رسپانسبلٹی اینڈ شی سیڈ اوکے شی ول ٹیک کیئر آف دا کچن اف نیڈ بی. اور انہوں نے اپنی کمپنی میں جہاں پر وہ اسٹوڈنٹ جاب کرنی تھی ان سے پوچھا اور انہوں نے فل ٹائم جاب آفر کر دی. تو میرے لیے وہ ٹرانزیشن آسان ہو گیا فرام گوئنگ فرام جاب پرسن ٹو فری لانسر اور بزنس گائے. اچھا، یہ جو آپ فری لانسنگ اس کے بعد اپنی جاب پہ گئے تھے، یہ واز اٹ پلانڈ لائک دس کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کچھ ایسے فری لانسنگ کریں گے، دین ایونچولی یو لانچ یور بزنس، اور فری لانسنگ واز سم تھنگ دیٹ یو ور ڈوئنگ کہ یار ابھی کچھ اور نہیں تو چلو فری لانسنگ کر لیتا ہوں، واز اٹ سم تھنگ لائک ہیپنز اٹ لائک دیٹ اور ڈڈ یو پلان اٹ؟ I think it's more the latter کہ it was a bit haphazard. اگر فری لانسنگ کا یہ بھی تھا آئیڈیا میرا کہ I was not very excited about جو مجھے جاب آفرز آ رہی تھیں، مجھے اتنا ایکسائٹنگ نہیں لگ رہا تھا. I wanted to stay in the region جس ریجن میں تھا، کیونکہ میری وائف کا ماسٹرز تھا وہاں پر، ہم سٹی موو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور جب مجھے فری لانسنگ کا آئیڈیا ہوا، کیونکہ مجھے ایک دو طرف سے اپروچ کیا گیا جنہوں نے مجھے فری لانسنگ اپرچونیٹیز آفر کی، یعنی ایک کانٹریکٹ تھا جو کہ 10 مہینے کا تھا یا 6 مہینے کا تھا، تو مجھے وہ بہت ایکسائٹنگ لگا آئیڈیا، بیکاز آئی تھاٹ کہ یہ کوئی اٹس ناٹ اے میرج ٹو اے جاب، اٹ از مور لائک سم تھنگ دیٹ آئی کین ٹرائی اینڈ دین سی کہ اگر وہ چیز اگر نہیں میرے لیے انٹرسٹنگ تو پھر میں دوبارہ جاب میں آ سکتا ہوں. تو yeah, it was trying out things and then realizing کہ اچھا freelancing is the right thing for me. رائٹ. آپ نے ابھی جب ہم اپنی میٹنگ شروع کر رہے تھے، آپ کوئی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری سنا رہے تھے اپنی فیملی اور کچھ بزنس کے حوالے سے کوئی تھی، اس کو میں نے آپ کو روک دیا تھا کہ جب ہم ریکارڈنگ کریں ہوں گے تب آپ سنائیے گا تاکہ اس کا اچھا چارم باقی رہے، تو وہ پلیز کنٹینیو کریں. اچھا اب مجھے تھوڑا یاد کرنا پڑے گا کیا بات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسپر آف دا مومنٹ چیز تھی. اچھا لیکن جیسے میرے ذہن میں آتا ہے ریلی سوری میں نے آپ کو روک دیا. تو کوئی بات نہیں، تو جب وہ دوبارہ ذہن میں آتی ہے تو میں آپ کو دوبارہ اسٹوری سنا دوں گا. اچھا چلیں پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تاکہ پھر آپ کو جب یاد آئے تو آپ بیچ میں مجھے روک کر وہ اپنی صحیح ہے. اسٹوریز وہ سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو کہ ہاں جی بتائیے پلیز. آئی تھنک میرا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ اپنا جی کوشچن پہ آ جائیں. نہیں میں صرف یہ کہا تھا. اچھا، پھر فری لانسنگ سے آپ نے کہا کہ آپ کو تھوڑے سے بڑے پروجیکٹس ملنا اسٹارٹ ہو گئے، صحیح ہے. اس کے بعد پھر آپ کی اپنی کمپنی کے آپ نے وہ کیسے ٹرانزیشن ہے کہ فری لانسنگ ٹو یور اون کمپنی، دس از اے بگ جمپ؟ نہیں اچھا یہ بڑا آئی تھنک اٹس ناٹ دیٹ بگ آف اے جمپ، بیکاز فرسٹ آف آل جب میں نے فری لانسنگ شروع کی تو اس کے تقریباً 1 مہینے کے اندر ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ وہ کام ہے جو کہ بیسیکلی میں پاکستان میں کسی اگر فریش گریجویٹ کو ہائر کروں تو وہ بھی کر سکتا ہے، ایٹ لیسٹ اے پارٹ آف اٹ ہی کین ڈو. آرکیٹیکچر میں کر سکتا ہوں، تو یہ کیوں نہ میں ایسے کسی بندے کو ہائر کر لوں تو میرا کام کا لوڈ بھی کم ہو جائے گا اور میں انٹرسٹنگ چیزوں کے اوپر فوکس کروں گا، اور جو چیزیں ریپیٹیو ہیں وہ میں جو وہاں سے میں جونیئر انجینئر ہائر کرتا ہوں اس کو سکھا دوں گا. تو جب میرے ذہن میں آئیڈیا ہے میں نے کہا دس از این انٹرسٹنگ تھنگ بیکاز this can allow me to create jobs in Pakistan, and this was something that I subconsciously wanted to do before, but I did not have some sort of plan to do that. But now serendipity یا جو لک ہے وہ وہاں پر لے کر آ رہی ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں کہ اسی کے تھرو آپ جاب بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے اس طرح سے اپنے دوستوں سے بات کی اور اس طرح سے ہم ایک انجینئر نے ہمیں جوائن کیا، اور اس کے اندر اس کے تھرو مجھے یہ موقع ملا کہ میں پھر مزید پروجیکٹس لے سکوں. پھر 1 سے 2 ہوئے اور 2 سے 3 اینڈ سو آن. ابھی بھی ہم وی آر ٹیم آف 10، اٹس ناٹ لانگ ٹائم اگو، 2 سال پرانی بات ہے، اور ابھی بھی ہم ارلی اسٹیجز میں اپنی کمپنی کے. آئی تھنک ایک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم ہیز آلویز ہیلپ می، کیونکہ مجھے دیر از اے لاٹ آف تھنکنگ اباؤٹ تھنک بگ. لوگ بہت زیادہ تھنک بگ کے اوپر
بلیو کرتے ہیں اچھے انٹرپرینورس، اور اس کی بھی ایک جگہ ہے دنیا میں. بٹ آئی تھنک جس چیز کو انف اٹینشن یا انف فوکس نہیں ملتا، وہ تھنکنگ اسمال اینڈ کانکریٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہیلپ فل چیز ہے. میرے ذہن میں ضرور تھا کہ اگر مجھے موقع ملے اور مجھے زیادہ جابس کریٹ کرنے کا موقع ملے تو کیوں نہ میں 800,000 جاب کے قریب جاؤں. بٹ اٹ سیم لائک ٹو بگ آف این آئیڈیا اینڈ ٹو ڈیفیکلٹ. تو اس کو جب میں نے بریک ڈاؤن کیا، میں نے کہا کہ آئی کی ناٹ کریٹ 1,000 جابس بٹ آئی کین کریٹ ون جاب اینڈ اٹ سیم ٹوٹلی پاسبل. تو میں اس پہ بلیو کرتے ہوئے چلا تھا، اور ابھی الحمدللہ اٹس لائک 10-11 پیپل آلریڈی اینڈ اٹس گروئنگ. It's going slowly, but again, going back to the point, if you think in small concrete steps, it becomes more practical and more possible. یہ آپ نے جو مجھے تو آپ سے بات کر کے لگا یہ بہت ہی جیسے ایک نیچرل سا ٹرانزیشن سے آیا، یعنی کہ آپ کی جاب میں تھے، آپ کے پاس اسکلس تھے جن سے آپ فری لانسنگ کر سکتے تھے، تو یو اسٹارٹڈ فری لانسنگ، دین یو ریئلائز کہ بھائی اس میں آئی کین آؤٹ سورس سم تھنگ اینڈ ڈو Yeah, تو آپ نے اس کو آؤٹ سورس کیا اور نیچرلی ایک آپ کا بزنس کائنڈ آف آپ کا بننا اسٹارٹ ہو گیا. exactly. تو آپ کی کیا زیادہ تر آئی ی کمپنیز جو ہیں کیا وہ ایسے بنتی ہیں؟ کیونکہ میں نے تو سنا ہے کہ اس طرح آج کل جو اسٹارٹ اپ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ بہت سارے پیسے اور ایک بڑا سا آئیڈیا اور بس پیسے لٹاؤ اور اسٹارٹ اپ کو چڑھاؤ. تو وہ بھی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کون سا ماڈل جو ہے وہ بہتر ہے ان میں سے، یا کس کو فالو کرنا چاہیے اگر کسی نے اپنا آئی ٹی میں بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو؟ It depends آپ کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، آپ کا کانٹیکسٹ کیا ہے. آئی تھنک نیچرل پروگریشن جسے آپ ایولیوشن کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک بہت بڑی ریسٹرکچرنگ سے یا بہت بڑے چینج سے زیادہ آسان اور زیادہ پاسبل ہے اور زیادہ ریلائبل ہے. چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں لو رسک بزنس کی، تو یہ بڑی سی بڑا اچھا سیگوے ہے اس طرف کہ لو رسک کے اندر آف کورس ریوارڈ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا ایک ہائی رسک بزنس میں ہوگا، بٹ اس میں جو the probability of you succeeding is also higher because آپ ایک اسٹیپ کو کنٹرول کر کے چل سکتے ہیں. جب آپ وینچر کیپٹل سے فنڈ ریزنگ کر کے کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو یو رن دا رسک کہ آپ کچھ عرصہ انویسٹ کرتے رہیں گے اس پروڈکٹ کے اندر، اس ٹیم کے اندر، اور الٹیمیٹلی اٹ ول ناٹ ورک آؤٹ بیکاز آپ اتنا کیش جنریٹ نہیں کر پائیں گے جتنا آپ کے بزنس کو رن کرنے کے لیے چاہیے. جب آپ فری لانسنگ سے سروس بزنس کی طرف جاتے ہیں تو اٹ از اے بوٹ اسٹریپڈ وے آف ڈوئنگ تھنگس، جس میں پچھلے پروفٹ سے جو آپ کے پچھلے پروجیکٹ کا پروفٹ ہے آپ نیکسٹ ہائر کو پے کریں گے، اور اس میں آپ کی ویزیبلٹی ٹورڈز یور لائبلٹیز بہت اچھی ہے. آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم زیادہ اچھا آئیڈیا بھی ہے کہ سکسیس کے چانسز کیا ہیں کیونکہ آپ کو ریئل ٹائم فیڈ بیک مل رہی ہے. بٹ چونکہ آپ اپنے ٹائم کو اور اپنی ٹیم کے ٹائم کو سیل کر رہے ہیں تو آف کورس اس کی اپ سائڈز بھی لمیٹیڈ ہیں. میرے لیے being independent and building a small or a medium business was more important than um, making a breakthrough in the world and creating something extraordinary. And therefore, product-based business was not something that I wanted to do. It was something which seemed too risky for my taste, but low risk. Felt like eventually I can also get to the point جہاں پر میں ہم اپنی پروڈکٹس لانچ کریں یا ہمیں نظر آئے کہ اچھا یہاں پر ہم زیادہ رسک لے سکتے ہیں. بٹ ایک اس امپورٹنٹ میں چیز ہے جی پلیز کریں. میرے لیے ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ بھی تھی کہ اگر ہم سکسیس سے پیشن کی طرف جائیں تو وہ زیادہ ریلائبل میتھڈ ہے پیشن کا کمپیئر ٹو کہ آپ کہیں کہ آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ دس آئیڈیا، اور جب آپ وہ ٹرائی کرتے ہیں یو فیل تو اٹ ہیز اے لاٹ آف ایموشنل سائیکولوجیکل بیگیج ایز ویل ایز جو آپ کا فائنینشیل لاس ہے. تو اسٹیئنگ ان دا گیم وڈ الاؤ یو ٹو پرفارم. تو اس لیے لو رسک از سم تھنگ دیٹ آئی اسٹل انجوائے. آئی ڈونٹ ٹیک اے لاٹ آف رسکس، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو جو کہ بزنس اسٹارٹ کرنے سے کترا رہا ہے اگر ایڈوائس دینا چاہیں گے تو لو رسک بزنس جس میں آپ کی سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں اور اس کی اپ سائڈ بھی لمیٹیڈ ہے، وہ بہتر آئیڈیا ہوگا. ٹھیک. اب مجھے ایک چیز بتائیے گا، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایز سمپل ایز پاسبل رکھیں. بہت ساری چیزیں جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم ازیوم کریں گے کہ وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. تو اس لیے سمپل ورڈز میں مجھے بتائیے گا، آپ نے آئی ٹی کے دو ابھی
آسپیکٹس مینشن کیے بزنس کے. ایک آپ نے کہا سروس بیس اور ایک کہا پروڈکٹ بیس, اور آپ نے ایک کو کلاسیفائی کیا لو رسک لو ریوارڈ اور ایک کو ہائی رسک ہائی ریوارڈ, اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی. اس کو تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے تھوڑا سا سمپلیفائی, میرے لیے بلکہ آڈینس کو چھوڑیں, مجھے اس کو ذرا آسان کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ مجھے یہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. اچھا چلیں, لیٹ سپوز اگر آپ آئی ٹی کی سب سے آسان مثال لیں کہ آپ کسی ریسٹورانٹ کو ویب سائٹ بنا کر دیتے ہیں, تو اس میں رسک تو کم ہے کیونکہ آپ نے کچھ خریدنا نہیں ہے, آپ کو صرف وہ انڈرسٹینڈنگ چاہیے ویب ڈیولپمنٹ کی, جو کہ آپ فری ریسورسز سے سمجھ کے گین کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کسی کو ہائر بھی کرنا ہے تو آپ کو ایسے لوگ مارکیٹ میں مل جائیں گے. آپ کی ایفرٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی ریسٹورینٹ اونر کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کو ہمارے سے ویب سائٹ بنوانی چاہیے, بیکاز یا آپ کو ویب سائٹ ہم سے امپروو کروانی چاہیے, کیونکہ ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. ہمیں بہتر پتہ ہے کہ جو ریسٹورینٹس کو وزٹ کرنے والے, ریسٹورینٹ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنے والے لوگ ہیں, وہ کیسے ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں. ہم نے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کیا اور ہم آپ کو یہ سروس اتنے میں دے دیں گے. چونکہ ایک رننگ بزنس کو آپ ایک سروس دے رہے ہیں, اس لیے آسانی سے وہ آپ اس کے اگینسٹ کچھ ارن کر سکتے ہیں اور رائٹ اوے ارن کر سکتے ہیں. اور اگر وہ چیز کامیاب نہیں ہے تو مارکیٹ آپ کو رائٹ اوے بتا دے گی کہ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, اور آپ بہت زیادہ پیسے لوز کیے اور بہت زیادہ ٹائم لوز کیے بغیر صرف سوئچ کر سکتے ہیں کسی اور بزنس کی طرف, کسی اور سروس کی طرف. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ اتنی مشکل نہیں ہے اور اویلیبل ہے دنیا میں, اس میں آپ بہت زیادہ بھی نہیں کما پائیں گے. آپ شاید جاب سے زیادہ کما سکتے ہیں, بٹ آپ اس سے ملینئر نہیں بنیں گے, ایٹ لیسٹ ناٹ رائٹ اوے. تو اس کے لیے آپ کو پھر اس میں ٹائم چاہیے, اس میں انویسٹمنٹ چاہیے, اس میں امپروومنٹ چاہیے, جس کے تھرو آپ اوور دا ایئرز آپ ملینئر اسٹیج کی طرف جا سکتے ہیں. ملینئر میں ناٹ ان ٹرمز آف روپیز میں, ان ٹرمز آف ڈالرز یا یوروز بات کر رہا ہوں, تو جیسے پاکستانی روپیز میں آپ کروڑ پتی کہہ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک. تو کیا ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی ملینئر نہیں بنے یا ابھی بننے کے قریب ہیں؟ نہیں, بالکل آپ سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ میں ملینئر نہیں بنا, کیونکہ ابھی ٹوٹل فوکس ہمارا بوٹ اسٹریپنگ پر ہے اور بزنس کے اندر انویسٹ کرنے پر ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اسکل سیٹ کو امپروو کرنے پر ہے. اور بہت زیادہ ریوارڈز سڈن آتے ہیں بزنس میں. رن ٹائم کے اوپر آپ کو صرف مارجنل پروفٹس مل رہے ہوتے ہیں, بیکاز آپ سیکھ رہے ہیں چیزیں, آپ غلطیاں کر رہے ہیں, آپ لاسز کر رہے ہیں. بٹ لانگ ٹرم جب آپ کو بزنس کی اسکل آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں زیادہ پیسے میں, اور سڈنلی یو کین اسٹارٹ ٹو لینڈ بگر پروجیکٹس, یو کین سیل یور کمپنی اینڈ دین یو کین میک ون لم سم منی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا. ایک چیز میں کسی اور کا بھی سنا تھا پوڈ کاسٹ, ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی کہ پاکستان میں کلچر اس طرح کا ہے کہ جو ہماری آئی ٹی کی لوگ ہیں یا ڈیولپرز ہیں یا چھوٹے جو کمپنیز بنتی ہیں, وہ بڑے بڑے پروڈکٹس سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آنے چھلانگ مارنے کی کوشش کرتی ہیں کہ بھئی ہم نے گوگل کا, ہم نے کروم کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے اسکائپ کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے بڑے بڑے جو نام ہیں فن ٹیک میں ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور جو سروس بیسڈ کام ہے جس میں انڈیا جو ہے اس نے بلین ڈالر انڈسٹری کھڑی کر دی ہے سروس بیسڈ آئی ٹی میں. تو ایک تو یہ کہ اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور دوسرا یہ کہ ذرا یہ سروس بیسڈ جو کام ہے, آپ نے ایک بتایا جیسے کہ ویب سائٹ ڈیزائننگ, اس کی اب اگر اور بھی مثالیں دے سکیں ہمیں, کیا سروس بیسڈ کام کیا کیا ہوتے ہیں, اور کیا ہمیں وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے یا ہمیں پہلے پروڈکٹ بیسڈ, اگر میں فریش گریجویٹ ہوں اور میں جو ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج میں جو ہے جو چیٹ جی پی ٹی سے ذرا زیادہ بہتر جو ہے نا 4 میں 5 نکالوں بس اور اس کو مارکیٹ میں لے کر آ جاؤں, تو میں اپنی اس تھاٹ کو کیسے کنٹرول کروں؟ اصل میں اس کا تعلق ہمارے کمپیٹیٹیو مائنڈ سیٹ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان میں جس بیک گراؤنڈ سے یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہاں پر کمپٹیشن کو کافی ویلیو کیا جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک ون کا تعلق کسی کے لاس سے ہے کہ ہم نے کسی سے آگے نکلنا ہے, اور ہم وہی کرائٹیریا اپنے لیے سیٹ کریں گے جو اس نے اپنے لیے سیٹ کیا. اگر کسی نے فار ایگزامپل کسی نے کروم بنایا تو ہمارے نزدیک اچھا کروم کی ڈیمانڈ ہے تو کیوں نہ میں اس سے بہتر کروم بناؤں. مگر دنیا کا جو کروم کا مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے. اب دنیا کو کروم کا مسئلہ نہیں ہے, اب دنیا کو کوئی نیا مسئلہ ہے. آپ نے وہ نیا مسئلہ تلاش کرنا ہے اور اس نئے مسئلے کو حل کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ جتنا عرصہ کروم نے اس پوائنٹ تک آنے میں لگایا ہے اور جتنے انجینئرس کے ساتھ لگایا ہے, آپ اس سب کو بیٹ کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ آپ کو چاہیے اور اس کے اگینسٹ جو ریوارڈ ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. آپ بہت زیادہ ایفرٹ کریں گے, آپ نے وہ بہت ساری لرننگ جو انہوں نے آلریڈی کر لی اور امپروو کر لی ہیں ان سے آپ دوبارہ گزریں گے, اور ان دی اینڈ آپ ایسے کسٹمر کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ آلریڈی خوش ہے, اس کو پرابلم نہیں ہے, وہ کروم سے ہیپی ہے. تو
یہ سب سے پہلی چیز پیٹر تھیل کی ایک بک ہے 0 to 1، اس کے اندر اس نے ایک بات کہی تھی کہ کمپٹیشن از فار لوزرس. اینڈ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، بیکاز ہر جو ریولیوشنری بزنس ہے وہ اس طرح سے ریولیوشنری نہیں بنتا کہ وہ کسی ایگزسٹنگ مارکیٹ پلیئر کو اس لیے چیلنج کر دیتا ہے کہ وہ وہی پروڈکٹ بنا کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کم پرائس پہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی چھوٹی پرابلم کو جو کہ ان کو خود فیس ہوئی ہے، انہوں نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھی، سالو کرتے ہیں جو آلریڈی اچھے سے سالو نہیں ہو رہی، اور پھر اس کو اسکیل کرتے ہیں. بیکاز اگر وہ پرابلم انہیں سالو، اگر ان کو وہ پرابلم فیس ہو رہی ہے اور ان کو اس کا سولوشن مارکیٹ میں نہیں ملا، تو دیر از اے ہائی پروبیبلٹی کہ ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کو وہی مسئلہ فیس ہو رہا ہوگا. تو آپ نے اس کو پہلے سالو کرنا ہے، اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے نظر نہ آئیں کیونکہ وہ پروون مارکیٹ نہیں ہے. بٹ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آلریڈی کسی اور نے بنا نہیں لی وہ پروڈکٹ، کیونکہ وہ ابھی کلیئر نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے. تو ان شارٹ، جب آپ پروڈکٹس کے اندر جاتے ہیں تو سب سے بڑا رسک یہی ہے کہ آپ یہ بیٹ کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ پروڈکٹ بناؤں تو دنیا کے ملین یا بلین لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور اگر یہ تھیسس غلط ہو تو پھر آپ کا جو ساری انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. صحیح صحیح. اب مجھے ذرا بتائیے گا کہ جیسے مثال کے طور پر میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں یا انجینئر ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک آپشن، ایک آپ نے بتائی یہ بات تو مجھے کلیئر آ گئی سمجھ میں کہ بھی کوئی پرابلم جو کہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئی، جو آپ سے مجھے ابھی سمجھ میں آیا کہ جو پرابلم ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئی ہے، اٹ مے ناٹ لک ویری ہاٹ اور پاپولر رائٹ ناؤ، بٹ اف آئی سالو اٹ تو بہت سارے لوگ جن کو وہ پرابلم ہے وہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. لیکن یس. کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے میرے پاس وہ آئیڈیا نہ آئے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اچھا وہ کون سی پرابلم ہے جو میں سالو کروں. ایک تو ایک یہ کہ میں آئی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اے پرابلم جو کہ میں سالو کرنا چاہتا ہوں. کیا اس کے مقابلے میں اب میں نے گریجویشن کر لی ہے، مجھے پیسے کمانے ہیں، ایک یہ میرے پاس آپشن ہے کہ میں اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کروں. دوسرا یہ کہ میں کوئی سروس بیسڈ کوئی کام، جیسے آپ نے بتایا، کوئی کسی کو، جس طرح ہمارے ہاں یہ جو کال سینٹر وغیرہ ہیں، یا آئی ڈونٹ نو کہ آپ ذرا ایک تو یہ سروس بیسڈ آئی ہاں، ٹی میں کون کون سی ہوتے ہیں کام، وہ بتائیے گا. اور آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا پاتھ مجھے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے زیادہ بہتر راؤٹ بن سکتا ہے؟ مطلب کہ رادر دین کہ میں پروڈکٹ پہ چھلانگ لگاؤں، اس کے بعد میں سوچوں نہیں یار یہاں سے پیسے نہیں مل رہے، پھر میں سروس پہ جاؤں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں پہلے سروس پہ جا کے تھوڑا سا فائنینشلی اسٹیبل ہو جاؤں، اس کے بعد میں پروڈکٹ یا انوویشن یا اس کی طرف جاؤں؟ واٹس یور پوائنٹ آف ویو آن دیٹ؟ آئی تھنک آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ، کیونکہ جب آپ سروس میں ہیں تو آپ کے پاس رسک کم ہے اور آپ مارکیٹ کو سمجھ رہے ہیں. اور جو آپ کا سوال تھا کہ ہمیں کیسے پتا کہ وہ پرابلم واقعی دنیا کو اس کی ضرورت ہے اور کیا میں ٹھیک پرابلم سالو کر رہا ہوں، یہی ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ $1,000,000 کویشچن ہے. چونکہ ہمیں وہ انڈرسٹینڈنگ رائٹ اوے آفٹر گریجویشن نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا ایکسپوجر نہیں ہے مارکیٹ پرابلمس کے ساتھ، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس پرابلم کو میں زیادہ اچھے سے سالو کر سکتا ہوں کیونکہ میری اس میں اسکل سیٹ ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے علم کے ہونے سے پہلے اگر کوئی آپ پرابلم سالو کرنا شروع کر دیں گے تو ایک ہائی رسک ہے کہ آپ بعد میں جب آپ بہت زیادہ ٹائم اور پیسے انویسٹ کر چکے ہوں گے، یو فائنڈ آؤٹ کہ ایکچولی آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط تھی، دنیا کو اس پرابلم کے لیے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، ان کے لیے وہ چیز بادر نہیں کرتی، ان کو یہ پرابلم نہیں ہے اتنا بڑا کہ وہ اس کے اوپر پیسے اسپینڈ کرنا چاہیں. بٹ جب آپ سروس میں جاتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، چاہے پروڈکٹ ہو یا سروس ہو، دونوں کیسز میں آپ کسی کی پرابلم سالو کر رہے ہیں، آپ کسی کے کام آ رہے ہیں. بزنس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں، اور اس کام آنے کے دوران ایسی اس کو اتنی ویلیو پرووائڈ کریں، اتنا کام آئیں کہ اس کے لیے عوض وہ آپ کو آپ کی جو بھی بزنس ایکسپینس ہیں اس سے زیادہ پیسے دے سکے تاکہ آپ پروفٹ میں رہیں. تو آپ کا ٹوٹل بزنس کسی کے کام آنے کے اوپر ہے. اب وہ سروس کے تھرو آتا ہے یا پروڈکٹ کے تھرو آتا ہے، یہ اس کے اندر سب کیٹیگریز ہیں. تو جب آپ سروس میں جا رہے ہیں تو آپ پہلے کسی پوٹینشیل کلائنٹ سے، کسٹمر سے بات کریں کہ آپ کو بزنس میں کیا پرابلمس فیس ہو رہی ہیں، اور وہ آپ کو 10 پرابلمس کی لسٹ دیتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے. اور پھر اس میں سے ایک کر آپ کے ذہن میں آتا ہے اوہ یہ تو میں سالو کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ اور یہ اسکل سیٹ ہے، یا یہ میں اس لیے سالو کر سکتا ہوں کیونکہ میں ان اور ان لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھ کر اس کو سالو کر سکتے ہیں. تب آپ اس سے چونکہ پرمیشن لے رہے ہیں، اس سے اجازت لے رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس سرٹینٹی ہے کہ کوئی آپ کو اس کے لیے پے کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ چیز ہے جو کہ سروس میں لو رسک کو کم کرتی ہے
کہ کوئی رائٹ اوے آپ کو کیش دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ پرابلم اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آئی ووڈ لائک کہ اگر آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ پہلے دی تھی اس کو اگر آپ اس کے ساتھ ملانے ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ سکسیس جو ہے دیٹ شوڈ لیڈ ٹو پیشن ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اٹس ناٹ اے شوڈ. تو یا مطلب کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کا اس اسٹیٹمنٹ سے کیا مطلب تھا اور اس سے آپ کیسے اس کو اس کانٹیکسٹ میں کیسے لے کر آئیں گے؟ میری مراد یہ تھی کہ اٹ یوزلی ڈز ایٹ لیسٹ فار می. مجھے سب کا نہیں معلوم لیکن اگر مجھے کسی چیز میں اپریسیشن فیل ہو تو میرا اس چیز کو دوبارہ کرنے کا دل کرتا ہے. جیسے اگر کوئی مجھے کہ یار یہ آپ نے کتنا اچھا سافٹ ویئر کوڈ لکھا ہے تو آئی سرٹنلی وانٹ ٹو ڈو اٹ اگین. بٹ اگر میں کوئی چیز اچھے سے نہیں کر پاتا، ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت اچھی کیپیبلٹیز ہوں بٹ دنیا اس کو ریکگنائز نہیں کر رہی، یہ مجھے اس میں سکسیس نہیں مل رہی، تو ہو سکتا ہے کہ میں گیو اپ کر دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز شاید میں اس کے لیے نہیں بنا. لیکن اگر آپ کے پاس رائٹ اوے فیڈ بیک لوپ ہو کسٹمر سے یا آپ کے باس سے یا کسی بھی ایکسٹرنل باڈی سے جو کنفرم کر سکے کہ آپ کا کام ویلیوبل ہے تو آپ کا اس میں اچھا دل لگا رہے گا. تو یوزلی آپ کی سکسیس پیشن کی طرف لیڈ کرتی ہے. بٹ یہ ایک اتنا مشکل ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر میں سب کو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے لیے کیا ہے. میرے لیے یہ ہے کہ اگر میں نے کسی گیم میں رہنا ہے تو مجھے اس میں چھوٹی چھوٹی ونس چاہیے ہوتی ہیں، مجھے اس میں تھوڑی سکسیس چاہیے اور مجھے ایک پروف آف کانسیپٹ چاہیے فرام دا مارکیٹ کہ اٹ از ورکنگ اینڈ بیکاز پیپل آر پیئنگ می فار اٹ اینڈ پیپل آر اپریشیٹنگ. اگر کوئی کسٹمر آپ کو کہ آپ کی کام کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کا جو ریوارڈ، اس کی جو فیلنگ ہے وہ پیسے سے زیادہ ہے میرے اپنے ایکسپیرینس میں. اور اس سے آپ کو جو موٹیویشن ملے منڈے کو کام کرنے کی وہ کہیں زیادہ ہوگی اس کی نسبت جب آپ کسی چیز کو صرف اس ہوپ پہ کام کریں کہ ایک دن دنیا اس کو مانے گی. میک سینس. اچھا، اس میں مجھے آپ سے دو آسپیکٹ کے اوپر اور مزید آپ ہمیں گائیڈ کریں. ایک تو یہ کہ جب کوئی نیا میں یہاں پر کوئی اپنا بزنس لانچ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی آئی ٹی میں کچھ کام کرنا چاہ رہا ہوں، فری لانسنگ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے جو آج کل میرے پاس ہر جگہ میں شائنی اسٹف نظر آتا ہے. آئی سی سو مینی شائنی اسٹف اراؤنڈ، آئی ایم ڈسٹریکٹڈ بائی سو مینی تھنگس کہ اچھا اس کو ہاتھ لگاؤں کہ میں ریئیکٹ میں فل اسٹیک کروں کہ یہ فرنٹ اینڈ تو کبھی، اور یہ ایپ کا آ گیا، یا اے آئی آ گیا، مشین لرننگ آ گیا، ڈیٹا سائنسز آ گیا، اور فلانا ڈھمکانا. ایک تو یہ کہ میں اپنا فوکس کیسے بناؤں کہ بھائی یار میں نے اس راستے کی طرف جانا ہے، یا میں ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا بائٹ لے کر چک کے دیکھ لوں کہ کس میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ مجھے نا تھوڑا سا یہ میں اپنا پہلے سوال یہ کہ میں اس کا اپنا فوکس کیسے بناؤں. پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہ میں نے آپ نے جو بتایا کہ آپ کو جو ونس، میرے خیال سے یہ نیچرل ہے، ہر انسان کو ونس چاہیے ہوتی ہیں. تو کہ اب وہ میں اپنے اندر وہ ونس کی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ونس بھی حاصل کرتا رہا ہوں، مجھے ایک ریوارڈ بھی ملتا رہا ہے، اور میں اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھوں استقامت کے ساتھ. اس میں ذرا گائیڈ کیجیے گا پلیز. اب مجھے جہاں تک معلوم ہے آپ ایف پی جی اے میں ڈیولپمنٹ کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو ایف پی جی اے کا چیلنج دوں آج، کیونکہ میرے کسی کسٹمر کو ایف پی جی اے میں ہیلپ چاہیے اور ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کام ہے جس میں ہم آپ کو کہتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے صرف 2-3 گھنٹے کا کام ہے اور وہ پرابلم سالو کرتے تھے کسٹمر کی، اور ہمیں وہ کسٹمر اس کے لیے پے بھی کرتا ہے اور ہم آپ کو اس کے لیے پے کرتے ہیں، اور میں آپ کو کسٹمر کا تھینک یو نوٹ بھی فارورڈ کرتا ہوں. تو اٹ از گنا بی مچ مور ایزی فار یو ٹو سے کہ یار کوئی اور ایسا کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، کمپیئر ٹو اگر آپ جاتے ہیں کسی کے کہنے پہ، کوئی کہتا ہے یار چیٹ جی پی ٹی آج کل بہت ان ہے، اس کے ایسا کرتے ہیں پرومپٹ انجینئر بن جاتے ہیں، اور آپ اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ کسی اور بندے نے اے آئی میں پہلے سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ تیار تھا، اور کسی اور کو اس وجہ سے ٹرسٹ کر کے کسٹمر زیادہ مل رہے ہیں، اور آپ 6 مہینے ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا نہیں، ایسا کرتے ہیں فل اسٹیک ڈیولپر بن جاتے ہیں. تو آپ ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈی مورلائز بھی ہو رہے ہیں. بزنس اور جب آپ نے کہا نا تھوڑا تھوڑا چکھنا، اس میں بالکل کوئی برائی نہیں ہے. آئی تھنک ہر چیز کو آپ تھوڑا تھوڑا چکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس چیز میں آپ کو کون سا کام آپ کو پسند ہے اور کون سا کام آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے نہیں ہے. یہ تو ضروری چیز ہے آپ کو ارلی اسٹیجز پہ کرنا. بٹ بزنس اگر آپ ایز اے بزنس مین، ایز اے فری لانسر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ انسینٹیو ڈفرینٹ ہے. چکھنے کا انسینٹیو چیزوں کو سمجھنا ہے، بٹ آپ کی چیزوں کو سمجھنے سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن کوئی آپ کو اس کے لیے پے نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. اور جو بزنس ہے اٹ از اباؤٹ میکنگ پروفٹ، میکنگ منی، اور وہ تب دنیا آپ کو دیتی ہے جب آپ ان کے لیے ویلیوبل کام کرتے ہیں. اور ویلیوبل کام آپ تب کریں گے جس چیز میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے. تو
تھوڑا تھوڑا ہر چیز کو ٹرائی کرنا اپنی لرننگ کے لیے ٹھیک ہے، بٹ اس سے ایکسپیکٹیشن پھر آپ یہ نہ رکھیں کہ وہ چیز آپ کو فوراً ملینئر بنا دے گی. وہ چیز آپ کو اچھی لرننگ دے گی، بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں آپ ریونیو اسٹریم جنریٹ کرنا شروع کریں، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، جس میں آپ کی آلریڈی نالج ہے. اور اس میں ڈر ضرور ہوگا کہ اوہو اس میں شاید اتنی جابز نہیں ہیں جتنی جاوا میں ہیں، اس میں شاید اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی فل اسٹیک کی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں تو یہ بھی اپرچونٹی ہے، چونکہ جاوا میں اور فل اسٹیک میں زیادہ جابس ہیں، تو سارے فریشر گریجویٹس اس طرف جا رہے ہیں. اور آپ کے پاس جو ایریا بچا ہے اس میں لوگ کمپیٹ اتنا نہیں کرنا چاہ رہے، بیکاز ان کو بھی لگتا ہے کہ اس میں اتنی جابس نہیں ہیں. لیکن کیا ادھر زیرو جابس ہیں؟ تو یہ بھی غلط ہوگا. تو کیا ادھر کسی کو کسی ایف پی جی ڈیولپر کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بھی غلط ہوگا. تو آپ کے پاس ایک نیش بچتی ہے جس کے اندر جب آپ فوکس کریں گے تو آپ کسی بھی اور فل اسٹیک ڈیولپر اور پرومپٹ انجینئر کو اس فیلڈ کے اندر بیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اگر آپ کی فیلڈ میں آئے گا تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے اسے مات دے سکتے ہیں. ٹھیک تو آپ ٹھیک کمپیٹ ہی نہیں کرتے ان سے، آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہیں اور آپ اپنی فیلڈ کے اندر بہتر ہوتے جاتے ہیں. تو ٹھیک. اگر آپ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ فیلڈ 10 سال تک ریلیونٹ رہے گی، تو دس از انف فار یو ٹو فائنڈ اے اسمال niche for yourself to build a small freelance activity and then later a small business with that. کیونکہ ہم ابھی بات نہیں کر رہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بلڈ کرنے والے ہیں. ہم بات کریں کہ آپ کو اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف جانا ہے اور دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر کسی نہ کسی کونے پہ کئی ملین کے بزنسز بن سکتے ہیں، بیکاز وہ ایسے چھوٹے کونے ہیں جہاں پر بڑی بڑی کمپنیز فوکس نہیں کر رہی. ٹھیک. تو یہ بریڈ کرمز ہیں جس پہ اگر آپ فوکس کریں بیکاز آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے اس میں، تو رائٹ اوے آپ کو ریوارڈس ملیں گے. اچھا اس میں ایک آپ ہم بھی بات کریں نیو شائنی اسٹف کے لیے کہ نیو شائنی اسٹف جو ہمیں آ رہا ہے نظر اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں. ابھی آپ نے ایک آسپیکٹ بتایا کہ میں اپنی ایکسپرٹیز کو دیکھ کر اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی میں اپنی ایکسپرٹیز کے اوپر فوکس کروں. اگر اس کی مارکیٹ میں ابھی تک ڈیمانڈ ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی تو میں اس میں اسمال ونز حاصل کر کے اسی میں پروگریس کرنے کی کوشش کروں. اگر میرے پاس مثال کے طور پر کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی کے پاس، وہ سمجھتا ہے یار اس نے 4 سال کی گریجویشن کی ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ بتا دیا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا سب کچھ آتا ہے، جیک آف آل ماسٹر آف نن. اس کو اگر ابھی اپنا جرنی سٹارٹ کرنی ہے اور مارکیٹ میں جاب نہیں مل رہی اس کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں اپنے فوکس کرنے کے لیے؟ اچھا میں کس طرف جاؤں؟ اگر آپ کے پاس آپ بالکل کلین سلیٹ سے اسٹارٹ کریں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس فیلڈ میں جائیں، تو پھر آپ ایسی فیلڈ میں جائیں جو فیلڈ گرو کر رہی ہے، جس کی مارکیٹ ڈیمانڈ بڑھے گی. اس میں کمپٹیشن بھی بڑھے گا آپ کے ساتھ اور لوگ بھی جا رہے ہوں گے، بٹ اسی کے اندر ایٹ لیسٹ چونکہ مارکیٹ گرو کر رہی ہوگی آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہوں گی. مگر ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ آپ کی اس میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی اور آپ زیرو سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو تب آپ گروئنگ مارکیٹ کے اندر جتنی دیر تک آپ کمپیٹیٹیو ہوں گے، جب تک آپ اتنی ایکسپرٹیز حاصل کریں گے کہ وہ فیلڈ آپ کو ریٹرن دینا شروع کرے ان ٹرمز آف گڈ منی، تب تک کے لیے وہ چونکہ گروئنگ فیلڈ ہے وہ سیچوریٹ نہیں ہوگی. اور اگر وہ سیچوریٹ ہوگی بھی تو بھی آپ کو ایٹ لیسٹ، اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں آئی ٹی کے کانٹیکس میں، تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں جابس نہیں ہوں گی، اس میں فریلانسنگ یا اسمال بزنس کی پاسبلٹیز نہیں ہوں گی، کیونکہ اگین اس کے اندر بھی آپ پھر اسمالر نیشز میں جا سکتے ہیں. اس میں آپ کسی ایک چھوٹے سے آسپیکٹ کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں جس کے کسٹمرز کم ہوں گے مگر ان کسٹمرز کو آپ جیسے لوگ نہیں ملیں گے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایسی کمپنیز کے ساتھ کام کریں جو انوویٹیو کام کر رہی ہیں، فیوچر اورینٹیڈ کام کر رہی ہیں، تاکہ آپ ان سے فیوچر جنریشنز کے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجیز کی ٹریننگ لے سکیں. ٹھیک. تو میں یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتا ہوں کہ کون سی آج کل سکلز جو ہیں سیٹ ایک انجینئر ہے وہ یا کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے، اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ کون سی فیلڈ ان ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے گرو، کیونکہ آلموسٹ ہر فیلڈ کے بارے میں آتا ہے اچھا یہ تو آگے گرو کری، آپ فل اسٹیک ڈیولپر بھی چاہیے، اے آئی بھی، مشین لرننگ بھی ہے، سو مینی تھنگس. تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی پروسیس ہے کہ میں کہوں کہ اچھا یار تم پہلے 2-3 مہینے اس پہ کام کر لو، پھر 2-3 مہینے کا اچھا اس کو ٹرائی کر لو اپنی ارلی اسٹیجز میں؟ از دیئر سم تھنگ لائک دیٹ؟ ڈو یو تھنک دیٹ کین ورک؟ I think it's something that you can try, but I honestly اس میں آپ کو بہت سارے مینٹورز مل جائیں گے. ایک ڈیو سنگھ کمپنی کا نام شاید آپ نے سنا، وہ پاکستان میں بہت فیمس ہیں، عثمان نام ہے ان کے سی او کا. وہ he talks about it a lot فیوچر کی ٹیکنالوجیز کے بارے میں، کیونکہ he is doing a lot of good work in trying to generate employment in IT industry in پاکستان. تو آپ ایسے مینٹورز کو فالو کریں اور اور ان کے انٹرویوز کو سنیں، ان سے یہ سوال پوچھیں، ان کو ای میل کریں کہ کیا فیوچر ٹیکنالوجیز ہیں جدھر مجھے ٹرینڈ کرنا چاہیے. تو یہ ایسا جواب نہیں ہے جو آپ کسی ایک کونے کے نیش کے بندے سے لے سکتے ہیں، وہ ایسے بندے سے آپ لے سکتے ہیں جو
جس کے پاس پورے مارکیٹ کا اوور ویو ہے. کیونکہ میں ایک امبیڈڈ فیلڈ کے اندر ایک نیش کے اندر مارکیٹ کو سرو کر رہا ہوں, تو مجھے پوری دنیا کی آئی ٹی انڈسٹری کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جتنی ایسے بندے کو ہوگی جو کہ براڈر لیول پہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو فائنڈنگ گڈ مینٹورز از ریئلی ہیلپ فل. اینڈ آئی تھنک یہ وہ ٹاپک ہے جس کو ہم مزید ڈگ ڈیپ کرنا چاہیے کہ مینٹور کون ہوگا, کیونکہ آپ ہر بندے کو مینٹور نہیں بنا سکتے. ہاں بالکل, اگر آپ اس کے اوپر if you have some tips for us تو please do let us know. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک بیکاز یہ وہ چیز سے میں نے بھی بہت اسٹرگل کیا. پاکستان میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. میرے نزدیک آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط, یا وہ سننے والی بات ہے یا نہیں, جب تک کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون کہہ رہا ہے. کیونکہ ہاؤ ڈو وی نو, جب کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس سے کہ سچ کیا ہے. اگر ہم آلریڈی ایسے بندے سے پوچھیں جس کا ہمیں پتا ہے کہ اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون کہہ رہا ہے, تو لہٰذا مان لوں, تو آپ تو وہی بات مانیں گے جو آپ کو آلریڈی پتا ہے, جس پہ آپ آلریڈی بلیو کرتے ہیں. آپ سچ تک تو نہیں گئے نا. سچ تک جانے کے لیے آپ نے ان لوگوں کو سننا ہے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, جسے ہم سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جسے ہم اس فیلڈ کے گوروز بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس انسان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. جیسے اگر آپ مجھ سے امبیڈڈ سسٹم کا پوچھیں یا امبیڈڈ سسٹم کے اندر ایک سروس کمپنی کو بلڈ کرنے کا پوچھیں, تو میں آپ کو کریڈیبلی کچھ جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو پوری آئی ٹی انڈسٹری کے بارے میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ میری اس پہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. میں نہیں بتا سکتا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ریسٹورینٹ کا بزنس کیسے اسٹارٹ کرنا ہے, بیکاز اس میں میری بالکل ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور میں اگر آپ کو کچھ بتاؤں گا تو وہ مس گائیڈڈ ہوگا. تو نیم حکیم خطرہ جان. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں اگر کسی مینٹور کو جو کہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, میں اس کو اپروچ کرتا ہوں, تو آپ کے خیال میں جو ایکسپرٹس ہیں اور سی ای اوز ہیں وہ اتنا وقت نکالیں گے؟ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ڈیولپر بیچارہ, وہ بھی گریجویٹ کی 20-22 سال کا بچہ ہے, وہ کہے میں اتنے بڑے سی ای او کو میں میسج کروں گا, تو وہ ڈرتے ہیں. ہمارے یہاں پتہ ہے, ہمارے یہاں جھجک بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں آئی گے؟ تھنک یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ ایک سوال ہم فیئر سیٹنگ پر بھی ہمیں جانا چاہیے کہ خوف کیا ہے اور اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے, اور یہ اس سے بڑا ریلیٹڈ ہے. کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ ڈنڈا تو نہیں مارے گا؟ ہاتھ نہیں جائے گا. جواب نہیں دے گا, ٹائم نہیں ہوگا اس کے پاس, کیا دے گا, سوری میں نہیں بتا سکتا, یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا نیکسٹ ایئر بات کریں گے. لیکن اس نے اگر مجھے منع کر دیا تو مجھے دکھ ہوگا, مجھے بہت تکلیف ہوگی. ہاں بالکل. پھر میں کیا کروں؟ آپ اس تکلیف کی عادت بنائیں, کیونکہ زندگی میں کوئی بھی چیز اچھی ورتھ اٹ بغیر پین کے نہیں ہے. There is no sustainable good outcome without putting in the effort and going through some discomfort. ایک بڑا اچھا وین ڈائیگرام میں نے دیکھا تھا. تو وین ڈائیگرام یہ ہے کہ ایک سرکل ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے یور کمفرٹ زون, اور اس کے باہر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے that's where the magic happens. So all the magic is outside of your comfort zone. There is nothing amazing that's going to happen to you if you stay within your comfort zone. آپ اپروچ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اس ریجیکشن کا ڈر ہے, اور اس سے میں ریزونیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس ڈر سے گزرتا ہوں, اور آج بھی گزرتا ہوں. جب سیلس کی کوشش کرتے ہیں, جب ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جو کسی بڑی کمپنی یا میڈیم سائز کمپنی کے سی ای اوز ہیں یا ان کے سیکرٹریز ہیں, ان کو اپروچ کرتے ہیں, تو آف کورس وہ آپ کو منع بھی کریں گے. وہ آپ کو کہیں گے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں آپ ہمیں ای میل کریں, بٹ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں ایونچولی آپ کو. بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ وہ آپ کو برا سمجھ رہے ہیں. وہ بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں. بزنس کی دنیا میں سب اس پروسیس سے گزرتے ہیں. وہ اس کو عزت سے دیکھتے ہیں. وہ آپ کو پھر بھی اس ڈیولپر سے زیادہ کامیاب سوچیں گے جس نے انہیں اپروچ نہیں کیا, بیکاز ان کو پتا ہے کہ آج یہ لڑکا اگر اس ایج کے اندر مجھے اپروچ کرنے کی ہمت کر رہا ہے تو ہی از گنا گو پلیسز. ہی ہیز دیٹ ولنگنیس ٹو رسک دا کمفرٹ, اور وہ ولنگنیس انہیں پتا ہے کہ ایک دن اسے ہیلپ کرے گی. اور بعض دفعہ اور اکثر دفعہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے بہت سے لوگ آپ سے بات کریں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں اتنی کریج ہے کہ وہ مجھے اپروچ کر رہا ہے, تو اس انسان میں اتنی کریج بھی ہوگی کہ جب میں اسے پرابلم دوں گا تو وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے لوگوں کو اپروچ کر کے پرابلم سالو کروا دے گا. تو وہ آپ کو پھر بھی پریفر کریں گے, وہ آپ کی پھر بھی زیادہ عزت کریں گے اس سے جو بالکل کچھ ٹرائی نہیں کر رہا. اچھا, اس میں مجھے ایک بات بتائیے کہ اس میں آپ سے 2 آسپیکٹ پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ
ایک جو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کسی سے فیور نہیں لینا, میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوں گا, اس تھاٹ کو کیسے اوور کم کیا جائے, ایک تو یہ بتائیے گا. اور دوسرا بھی آپ سے ساتھ ہی پوچھ لوں, ایک میں نے بہیویئر دیکھا ہمارے یہاں لوگ جو مدد مانگنے میں نا دو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم ہوتی ہے جس میں میں خاص اس کی طرف کافی انکلائنڈ ہوں کہ یار نہیں مانگنا کسی سے فیور, جو ہوگا بس دیکھا جائے گا. اور دوسری ایسی کہ اب آپ کشکول لے کر جب پہلی آپ نے کسی کو سی او کو ای میل بھیجی تو سر مجھے پلیز کوئی جاب دے دیں. تو یہ ان دونوں آسپیکٹس کے بارے میں آپ کے خیال میں کوئی اس کو کوئی بیچ کا بھی کوئی راستہ ہے؟ آخری بات کا میں جواب دوں گا. اگر آپ کسی سی ای او کو ای میل کرتے ہیں پلیز مجھے جاب دے دیں, وہ آپ کو جاب نہیں دے گا. وہ آپ کو اس لیے جاب نہیں دے گا کیونکہ وہ آپ کو جاب دینے کے لیے بزنس نہیں کر رہا. وہ شاید آپ کو جاب دینا چاہتا ہو کیونکہ وہ اس کو ہو کہ دنیا میں ویلتھ کریٹ ہو, لوگوں کے پاس جابز ہوں, بٹ وہ ایسے بندے کو جاب دینا چاہے گا جو اس کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے. تو اگر آپ اسے کہتے ہیں پلیز مجھے جاب دے دیں, تو وہ آف کورس آپ کو جاب نہیں دے گا, بیکاز آپ اسے صرف لے رہے ہیں. بٹ آپ اس پہ فوکس کیوں نہیں کرتے کہ ڈیئر سی ای او صاحب, آپ کی کمپنی کو اس وقت ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے, آپ تیزی سے گرو کر رہے ہیں, مگر آپ کے پاس یقیناً ایسے ڈیولپرز ہوں گے جن پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. میں ایک ایسا انسان ہوں جس پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں. میں اپنے لیے کوشش کرتا ہوں, میں اپنے امپلائر کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں. مجھے یقین ہے میں آپ کے لیے کافی ویلیو کریٹ کر سکتا ہوں. اب آپ سڈنلی اسے مانگ نہیں رہے, اسے آفر کر رہے ہیں. آپ کے پاس اپنی انرجی ہے, اپنی یوتھ ہے اس کو آفر کرنے کے لیے, اپنا ٹائم اور اپنی نالج آفر کرنے کے لیے. آپ کسی کے لیے اگر کام کرتے ہیں تو اگر آپ کو ایکس پے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ ایکس پلس وائی کے بعد ایکول ٹو زی ایک اماؤنٹ ارن بھی تو کر رہا ہے, تو وائی تو اسی کی جیب میں جا رہا ہے. تو کیوں نہیں آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے کہ آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں, اور ایونچولی اگر آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں تو اس کو بتانے میں کیا حرج ہے. تو اسی طرح سے بزنس میں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ جب لوگ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو بزنس مین کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا, بیکاز بزنس مین از اے بزی گائے, اس کے پاس 500 ڈیسیجنز ہیں لینے کے لیے. لیکن اگر کوئی آ کر کہے کہ یار میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, تو سڈنلی اس کی ایک آسانی, اس کے لیے ایک بندے نے آسانی پیدا کر دی. تو اگر آپ انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو سے کہ پلیز مجھے جاب دیتے, آپ یو ٹرائی ٹو سے کہ میں آپ کو یہاں پر ہیلپ کر سکتا ہوں, کیا آپ کو یہاں پہ ہیلپ چاہیے, یعنی سڈنلی چیز کہ اوکے ایک ہیلپر آ رہا ہے, اور آف کورس اس کو پتا ہے کہ اس نے پے کرنا ہے, بٹ آپ نے اس کو ڈفرینٹلی اپروچ کیا ہے, اینڈ دیٹ ول میک آل دا ڈفرنس. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ اچھا شرم محسوس ہوتی ہے کہ کسی کو, کہ ہم کسی سے مانگ رہے ہیں. آپ مانگ تو نہیں رہے, آپ تو آفر کر رہے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ میں گھر بیٹھوں گا, آپ مجھے وظیفہ لگا دیں. آپ اسے کہہ رہے ہیں میں کام کرتا ہوں آپ کے لیے, آپ کا پروفٹ جنریٹ ہوگا, میں میک شیور کروں گا کہ آپ کا جو بھی کام آگے جائے اس پہ کمپنی بھی گرو کرے, آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. آپ تو آفر کر رہے ہیں, آپ اس کا بھلا کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم گورنمنٹ جابس کی بات نہیں کر رہے جہاں پر سب کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک میرٹ کل ہوتا ہے, اور ایسی چیزوں کے اوپر جو ایسے کام جس کی وہ ورتھ نہیں ہے اس کے لیے وہ پیمنٹ بھی ہوتی ہے, بیکاز وہ سرکار کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے. ایک اوپن مارکیٹ کے اندر آپ اپنی آفرنگ کے تھرو جگہ بناتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, اٹس اے ویری ویری انسائٹفل آنسر. مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ کسی نے کچھ یہ لوگ یہ بھی پرپوز کرتے ہیں کہ میں کسی کمپنی میں ان کو فالو کر کے ان کو رادر دین offering them my services, I offer them a value or a solution to maybe an improvement to the maybe a website, یا ان کے کسی ان کا جو کنٹینٹ میں کہ آپ یہ کنٹینٹ سے بہتر یہ کنٹینٹ, I create a content for them or some value and propose. تو اس میں میرا ایٹ دا دیکھیے سبلیمنل میسج یہ ہوتا ہے کہ I can offer my services and I can do something for you, but you're actually offering some to do. What do you think about this approach اٹس towards امیزنگ. آئی تھنک یہ بہت پیاری آپ نے بات کی ہے کہ سولوشن پرووائڈر ہیں آپ لوگوں کے پرابلمس حل کر سکتے ہیں. آپ نے ریئلائز نہیں کیا کہ آپ میں کتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ کسی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اس کو ریفریز کرنا ہے بس. آپ نے بس بتانا ہے کہ جو آپ کا کام ہے اس کا لارجر کانٹیکس میں فائدہ کیا ہے. آپ اس واقفیت سے اگر تھوڑا سا آگاہ ہوں گے کہ کیا ایکچولی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے میرے کام سے, تو سڈنلی آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں اس ڈیسیجن میں کہ وہ آپ کو ہائر کریں. تو پلیز آلویز فوکس آن دا آؤٹ کم. اگر آپ جیسے آپ نے کانٹینٹ کی ایگزامپل دی, وہ بڑی اچھی مثال ہے کہ آپ نے کسی کا اچھا کانٹینٹ نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے اس سے بہتر میں کر سکتا تھا. سڈنلی دس پرابلم از یور اپرچونیٹی.
آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں, آپ اس سے بہتر فوراً کریں, آپ اسے اپروچ کرنے سے کہیں آپ کا جو آرٹیکل ہے اچھا ہے بٹ اس سے بہتر ہو سکتا تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے کانٹینٹ اچھا ہو تو اس کی گروتھ 2x نہیں ہوتی, وہ 10x ہوتی ہے. سارے سوشل میڈیا کے الگوریدمس تھوڑی سی امپروومنٹ کو بہت زیادہ ریوارڈ کرتے ہیں. آپ کی مارکیٹ آؤٹ ریچ اور آپ کی سیلز بڑھیں گی اگر آپ اس کی جگہ میرا یہ آرٹیکل پبلش کرتے ہیں. یہ میں آپ کو دیتا ہوں. کیا آپ کو میرے سے اس طرح کی مزید امپروومنٹس کی ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کو ایسے مزید آرٹیکلس دے سکتا ہوں؟ You will be surprised how many people will respond positive to that. فینٹاسٹک. فہد, ابھی ہم تھوڑی سی بریک لیں گے, تھوڑا سا فیملی ٹائم آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ایک تو آپ کے فری لانسنگ ایکسپیرینس کے حوالے سے کہ اس میں اگر کسی نے فری لانسنگ کی پروفائل بنانی ہے اور اس میں باقی لوگوں سے منفرد ہو کر اتنے سارے دیر ملینز آف فریلانسرز آفرنگ دس سروسز, اس کو کیا اپروچ کرنی چاہیے, اور پھر جب ہمیں ریجیکشن اور فیلئر ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کچھ ٹاپکس کے اوپر اور بات کریں گے اگر آپ کے پاس وقت ہو انشاءاللہ. Perfect. Let's talk soon, Farhan. Thank you. اوکے, السلام علیکم.